अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। हम लोग मसाइल पढ़ रहे हैं हालत सौम में जायज़ व नाजायज़ उमूर, बाब नंबर 39 चैप्टर नंबर 39 ही हमारे सामने चल रहा है, जिसमें हालत सौम में जमा की हुर्मत या शहावत के उमूर के ताल्लुक से बातें आ रही थी। जमा के मसाइल और उसके ऊपर कफ़ारे के मसाइल हमारे सामने गुजर चुके हैं। एक नया मसला हमारे सामने है, चंद छोटे छोटे मसाइल इंशाअल्लाह इस बाब में भी होंगे और उसको पढ़ने के बाद इस बाब को हम ख़त्म करेंगे। जो शख्स जिमा के लिए खा पी कर रोज़ा तोड़ दे, ऐसा भी कोई कर सकता है कि आदमी को शहवत गालिब है, वो बोलता डायरेक्ट मैंने अगर अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली तो मेरे ऊपर कफ़ारे मुग़ल्लज़ा लाजिम हो जाएगा, सख्त कफ़ारा लाजिम होगा, मैं बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर लूँगा। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ कि अपना रोज़ा तोड़ देता हूँ, खा पी करके रोज़ा टूट जाएगा तो मेरे लिए अपनी बीवी से मुबाशरत, अगर वो भी रोज़ा तोड़ देती है तो उससे मुबाशरत क्या होगी, हलाल और जायज़ होगी। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो यहाँ एक अहम मसला ये भी है, अगर कोई शख्स खा पी कर रोज़ा इसलिए तोड़े कि वो जमा कर सके, अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सके, तो उस पर कफ़ारा है या फिर क़ज़ा है, ये एक सवाल है। क्योंकि उसने रोज़े को जमा से नहीं तोड़ा है, रोज़े को खा पी करके तोड़ा है, लेकिन उसके मकसद में है कि इसलिए तोड़ रहा हूं ताकि मैं अपनी बीवी से रोजे के दिन में हम बिस्तरी कर सकूं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कफ़ारा साक़ित करने का हीले का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर कोई आदमी अपने बड़े जुर्म को जो रमज़ान में वो इर्तिकाब कर रहा है उस पर कफ़ारा लाजिम आ रहा है, उसके कफ़ारे को हटाने के लिए हीला कर रहा है, बहाना कर रहा है, उस सिलसिले में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और इसी तरह रमज़ान में दिन के वक्त जिमा करने वाले का मामला है कि पहले वो कुछ खा पी ले या शराब पी ले और फिर जिमा करे। जब खा पी लेगा या शराब पी लेगा या मशरूब कोई पी लेगा और फिर क्या करेगा, वो जिमा करे। तो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, हमने रोज़ा जिमा से नहीं तोड़ा है, हमने रोज़ा खा पी करके तोड़ा है, और जब हम खा पी रहे हैं तो गैर रोज़ादार हैं, हमारे लिए सब चीज़ें जायज़ हैं। ऐसा अगर कोई करे, बाज़ ने कहा उस पर कफ़ारा नहीं, बाज़ लोग कहते हैं उस पर कफ़ारा नहीं। कौन लोग कहते हैं? जो हिला साज लोग होते हैं। अल्लाह नियतों को अच्छी तरह जानता है, किस नीयत से इस बंदे ने रोज़ा तोड़ा है, इस बंदी ने किस नीयत से रोज़ा तोड़ा है, अल्लाह को पता है। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हम। रोज़ा तोड़ने की नीयत क्या है? शहवत का काम अंजाम देना। बाज़ लोगों ने कहा कफ़ारा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने तो खा पी करके रोज़ा तोड़ा है, शहवत के साथ रोज़ा नहीं तोड़ा है, उस पर कफ़ारा नहीं है। कहते हैं ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कौन कहता है? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उस शख्स ने खाने पीने के गुनाह के साथ साथ जिमा के गुनाह को भी जोड़ लिया है, डबल जुर्म किया उसने। खाना पीना भी जायज़ नहीं था, अब उसने रोज़ा तोड़ा खाने पीने के लिए भी और लज्जत व शहवात के लिए भी। कहते हैं डबल मुजरिम है ये, इसने डबल गुनाह किया है, और फिर उसके लिए तख़फ़ीफ़ भी हो, यह हरगिज़ मुनासिब नहीं है, बल्कि उसके लिए तो कफ़ारे में मज़ीद सख्ती होनी चाहिए। ये कौन कहता है? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। यहाँ पर यह अलामुल मुवक्क़ीन की रवायत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जय्यद आलिम जो उमूमन नुसूस से बातें करते हैं, तहक़ीक़ शुदा बातें करते हैं, वो इस बात के कायल हैं कि ऐसा आदमी अगर खा पी करके रोज़ा तोड़ रहा है और उसका मकसद जिमा करना है, शहवत अंजाम देना है, तो ऐसा आदमी डबल मुजरिम है। उस पर रोज़े की क़ज़ा भी है और उस पर सख्ती भी की जानी चाहिए कफ़ारे के ताल्लुक से। जिसका मुस्तहिक है उससे वो अदायगी उससे करवानी चाहिए।
ایک مسئلہ اور ہے، کیا استمنا بالید سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ استمنا بالید، اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ استمنا بالید کیا ہے؟ ہمارے ہاں میسٹربیشن دیا ہوا ہے انگریزی میں، MASTURBATION، میسٹربیشن یا ماسٹربیشن کیا ہے اس کا مطلب جو ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ استمنا بالید کا ہے، یعنی نوجوان بچوں کا یا کسی مرد کا شہوت پوری کرنے کے لیے کسی عورت کا استعمال نہ کرنا، بلکہ اپنی شرمگاہ کو اتنی حرکت دینا کہ اس سے منی کا خروج ہو جائے، یہ استمنا بالید کہلاتا ہے۔ ہاتھ سے منی نکالنا، ہاتھ سے منی یا نطفہ نکالنا۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عام طور سے علماء نے استمنا بالید کو روزہ فاسد کرنے والی چیزوں ہی میں شمار کیا ہے، لہذا روزے دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے ہم بستری نہیں کر رہا ہے، کسی سے جمع نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو ہے صرف وہ اپنے ہاتھ سے شہوت اپنی پوری کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ کیا ہوگا؟ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، بندہ میری خاطر میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسی حرکات والوں کو، حرکات قبیحہ والوں کو رمضان کے مہینے میں ان حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اگر آپ شہوت نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو کس طرح روزہ رکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے تو اپنے پیارے بندوں کے بارے میں کیا کہا؟ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میری خاطر اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں حالت صوم میں شہوت کے چھوڑنے کا بھی ذکر ہے، چونکہ استمنا بالید شہوت کی جنسی تسکین کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ استمنا بالید کرتے ہیں، ہاتھ سے منی نکالتے ہیں، وہ لوگ شہوت ایک طریقے سے پوری کرتے ہیں، لہذا روزے کی حالت میں اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا اس پر کرنی لازم ہوگی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کے دن جب روزے کی حالت میں تھا، جانتے بوجھتے ہاتھ سے منی خارج کرنا روزہ کو باطل کر دیتا۔ ہاتھ سے خارج کرے یا شہوت کی چیزوں کو دیکھ کر کے خارج کرے یا کسی اور ذریعے سے خارج کرے، بس مباشرت نہ کرے، جمع نہ کرے، ویسے ہی وہ منی خارج کرے یا اس کے لیے وہ راستے تلاش کرے۔ اگر روزہ فرض تھا تو ایسے شخص پر قضا لازم ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے توبہ لازم ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان نے بھی مشتزنی کو روزہ توڑنے والی چیزوں میں شامل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی مشتزنی کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے، تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ بعض علماء نے مشتزنی کے حرمت کے باوجود اسے مفسدات صوم میں شمار نہیں کیا ہے۔ بعض علماء بولتے ہیں کہ مشتزنی سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ مثلا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عادت سریہ، خفیہ عادت کس کی؟ یعنی مشتزنی، ہاتھ سے منی نکالنا، بیوی سے فرض کے علاوہ مباشرت، جو جمع نہ ہو، کہتے ہیں یہ بیوی سے فرض کے علاوہ مباشرت کی طرح ہے اور ان دونوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن مباشرت یعنی بیوی سے لپٹنے میں مذکور تفصیل کے ساتھ اصل جواز ہی ہے اور عادت سریہ میں اصل حرمت ہے۔ حالت سریہ میں اصل حرمت ہے۔ اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ صرف لپٹا ہوا ہے اور منی اس کی نکل گئی، کہتے ہیں جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ بعض علماء میں سے شیخ البانی اس کے قائل ہے۔ اور عادت سریہ میں کہتے اصل حرمت ہے، کہتے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گرچہ استمنا بالید مادی مفطرات میں سے نہیں ہے لیکن مانوی مفطرات میں سے ضرور ہے، یعنی آدمی گرچہ روزہ نہیں توڑ رہا ہے، کوئی چیز کھا پی نہیں رہا ہے، صرف شہوت حاصل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں شہوت سے بھی بچنے کا اللہ نے کیا کیا ہے؟
حکم دیا روزے کے اندر. تو مانوی طور پر گویا کیا کر رہا ہے, وہ شہوت سے نہ بچ کر کے اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے. ان کے نزدیک استمناء بالید کا مرتکب اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب کے سبب مانوی اعتبار سے روزہ توڑنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں مانوی اعتبار سے وہ روزہ توڑ رہا ہے, کیونکہ شہوت کا ارتکاب روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. تو یہاں پر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ استمناء بالید سے بھی روزہ کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گا, اور ایسے روزے کی قضا اسے رمضان کے بعد کرنی لازم و ضروری ہوگی. مسئلہ ہے مشت زنی کی حرمت. اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے, مشت زنی کرتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس کا حکم کیا شریعت میں؟ مشت زنی نہ صرف روزے کی حالت میں حرام ہے بلکہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے وہی راستہ اپنائے جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے. شہوت پوری کرنا فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. برا یہ ہے کہ آدمی حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے. اگر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں بہترین عمل ہے ان کے لیے, جائز طریقے سے شہوت پوری کرتے ہیں. ایک آدمی اس کے پاس لونڈی ہے جو کسی کے نکاح میں نہیں ہے, وہ اس سے شہوت پوری کرتا ہے, جائز طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے. لیکن ایک آدمی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے غیر عورت کے ساتھ جو اس کے لیے جائز نہیں ہے, مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہے, تو یہ تمام شہوات پوری کرنے کے ناجائز طریقے ہیں. مشت زنی کی حرمت بیان کرتے ہوئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عادت سریہ یعنی خفیہ عادت, پوشیدہ عادت مشت زنی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی, چاہے آدمی روزے دار ہو یا بے روزہ ہو, یہ عادت حرام ہے. اس لیے یہ صریح قرآن کے خلاف ہے. سورۃ المومنین کو شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے, ان کی خوبیاں بیان کی ہیں, ان کی صفتیں بیان کی ہیں, جن میں ایک وصف یہ بھی ہے والذین هم لفروجہم حافظون, کہ مومن کون لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ترجمہ دیکھیں گے, مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہاں مگر وہ اپنی بیویوں سے نہیں, اور نہ ہی ان سے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں یعنی باندیاں جو ان کی ہیں, تو ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی اپنی بیویوں سے شہوت پوری کریں, اپنی لونڈیوں سے پوری کریں, ان پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ کی چاہت کرے تو یہی لوگ حدیں پار کرنے والے ہیں. یہ آیت صراحتاً واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنی حاجت یعنی شہوت پوری کرنے کے لیے شریعت میں دو ہی راستے ہیں. پہلا راستہ آزاد عورت سے نکاح کر لینا, دوسرا راستہ آخری راستہ اپنی مملوکہ یعنی باندی سے نکاح کرنا, اس سے جمع کرنا. دو ہی راستے ہیں بس. تیسرا راستہ شہوت کا اپنایا جائے گا وہ ناجائز اور حرام ہوگا. اللہ نے کہا ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. پس روزے دار کو چاہیے کہ اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنے روزے کو خراب نہ کرے. یہ شرعی طور پر دلیل تھی. طبی طور پر بھی مشت زنی یا عادت سریہ یا استمناء بالید جس کو کہا جاتا ہے, یہ جو ہے مختلف قسم کی مرد کے اندر خرابیوں کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسلامی اصول ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اپنے آپ کو پہنچانا ہے نہ کسی دوسرے کو پہنچانا ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. ایک مسئلہ ہے کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ احتلام کیا ہوتا ہے؟ دن میں رمضان کے دن میں روزہ ہم ہیں, سو گئے, خواب دیکھا, شہوت کا خواب دیکھا یا خواب نہیں دیکھا, اٹھے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرمگاہ سے منی کا خروج ہوا ہے. اس کو احتلام کہا جاتا ہے.
اس کو خواب کے اندر کوئی چیز دیکھنا جس سے شہوات بھڑکیں اور منی کا خروج ہو جائے اور سونے والے کو خبر نہ ہو، یا یہ کہ اس کو کچھ بھی نہ پتہ چلے اور منی کا خروج ہو جائے، اس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اگرچہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو سوتے میں احتلام ہو جائے تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی ویلو کم ہو گئی، روزے کا ثواب کم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اٹھے گا، غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے گا اور بقیہ روزے کی حالت میں کیا بقیہ دن کو گزارے گا، روزہ اس کا نہیں خراب ہوگا، روزے کے ثواب بھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں روزے دار کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے جو شہوت کو پورا کرنے والا کام رہا ہو یا منی کی خروج والا کام رہا ہو، ایسا کوئی کام جان بوجھ کے نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اختیار میں نہیں ہے تو اس چیز کا وہ مکلف نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے روزہ توڑ دیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کے روزے میں انشاءاللہ العزیز کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقص بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ آج کے اس چیپٹر نمبر جو ہے کیا بولتے ہیں 39 کا، احتلام اور حیض میں فرق۔ عورتوں کو حیض آتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتلام ہوتا ہے مردوں کو، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فرق کیا دونوں میں؟ کہتے ہیں یہاں ایک شبہ یہ بھی ہے کہ اگر محتلم کا معاملہ غیر اختیاری ہے تو حائضہ کا معاملہ بھی تو غیر اختیاری ہے۔ عورت کو بھی حیض کیسے آتا ہے؟ بغیر اختیار کے، وہ چوائس نہیں کرتی ہے کہ حیض آ جائے، دن میں آ جاتا ہے۔ پھر جب حیض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو احتلام سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ شبہ کا جواب کیا ہے؟ اس اشکال کے جواب میں جناب ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں حیض آ جانے سے روزے کا باطل ہو جانا شرعی دلائل سے ثابت ہے، شریعت کی دلیلوں سے ثابت ہے کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ گیا یا نفاس آ گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا اس کا، جبکہ احتلام سے روزہ باطل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں شریعت ماننا ہے، شریعت کو قبول کرنا ہے۔ مزید محتلم آدمی غسل کر کے فوراً پاک ہو سکتا ہے، جس کو احتلام ہوا ہے اٹھے گا، غسل کرے گا، پاک ہو جائے گا، اس کی ناپاکی روزے کے آخر ایام تک برقرار نہیں رہے گی، آخر دن تک برقرار نہیں رہے گی، یعنی اس کی ناپاکی عارضی ہے، جبکہ حائضہ عورت بلا انقطاع دم جب تک اس کا خون ختم نہیں ہوگا حیض غسل کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حیض آ رہا ہے ابھی 1 گھنٹے بعد وہ غسل کرے گی پاک مانی جائے گی، پاک نہیں مانی جب تک پورے پیریڈ اس کا جو ہے ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں کی ناپاکی میں فرق ہے، دونوں کی ناپاکی میں کیا ہے؟ فرق ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ اس کے علاوہ عورت حالت حیض میں ایک طرح سے بیمار رہتی ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، ایک طریقے سے بیمار کے حکم میں ہے، اور اس واسطے اس کا مزاج اعتدال پر نہیں رہتا۔ اللہ نے اس واسطے اسے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، جبکہ محتلم ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے منع نہیں کیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ رب العزت حقیقت کو، درستگی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو مشتزنی سے متعلق، اس کے روزے سے متعلق، اس روزے کی حالت میں مشتنی کرنے سے متعلق تھے، مشتنی کے حکم سے متعلق تھے۔ پھر کیا احتلام سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ احتلام اور حیض میں جو لوگ مشابہت قرار دیتے ہیں ان کا جواب بھی ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔